बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 14 चैनल की तरफ से मैं हूं चमन अली खान। शहर कराची में हाल ही में पाकिस्तान के पहले ह्यूमन मिल्क बैंक की ओपनिंग हुई है। इस बैंक का क्या मकसद है, इस बैंक की क्या तफसीलात हैं, क्या इस तर्ज का बैंक पाकिस्तान के अलावा और दीगर इस्लामी ममालिक में भी मौजूद है या नहीं, और इस हवाले से शरई नुक्ता नज़र क्या है, ये तमाम बातें मैं आप तमाम हजरात से शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले आप तमाम हजरात से अपील है 14 चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके ममनून फरमाएं। वो जगह जहाँ माओ के दूध को प्रोसेस के जरिया महफूज किया जाए और फिर तकसीम किया जाए, उस जगह को मिल्क बैंक कहा जाता है। इसे ह्यूमन मिल्क बैंक भी कहा जाता है, इसे ब्रेस्ट मिल्क बैंक भी कहा जाता है, इसे मदर्स मिल्क बैंक भी कहा जाता है, इसे डोनर ब्रेस्ट मिल्क बैंक भी कहा जाता है, और फारसी में इसे शीरे मादर बैंक भी कहा जाता है, या बैंक शीरे मादर भी इसका नाम है। शहर कराची में सिंध हुकूमत ने यूनिसेफ के ताउन से पाकिस्तान के पहले ह्यूमन मिल्क बैंक का इफ्तिताह किया है, जहां माएँ नवजायदा बच्चों के लिए दूध जमा करा सकेंगी। मिल्क बैंक उन बच्चों को डोनर दूध फराहम करेगा जो किसी भी वजह से अपनी माँ का दूध हासिल करने से कासिर हैं। मिल्क बैंक माओ के अतिया करदा दूध को जमा करने समेत उसे हिफाज़ान सेहत के असूलों के तहत प्रोसेस और ज़ख़ीरा करने के साथ साथ उसकी सही तकसीम यकीनी बनाएगा। मिल्क बैंक के अमले को तरबियत के लिए दीगर इस्लामी ममालिक में कोर्स के लिए भेजा जाएगा। बैंक के अमले का कहना है कि दूध अतिया करने वाली खवातीन और दूध हासिल करने वाले बच्चों का मुकम्मल डेटा कराची के इस मिल्क बैंक में महफूज रखा जाएगा। ह्यूमन मिल्क बैंक के अमले का कहना है कि जरूरत पड़ने पर ये अतिया शुदा दूध दीगर अस्पतालों के बच्चों को भी फराहम किया जाएगा। आपको इस बात की जानिब भी मुतवज्जे करता चलूं कि 1985 में ये मसला ज़ेरे बहस आया था कि क्या इस तरह के मिल्क बैंक के जरिए माओ के दूध को ज़ख़ीरा करना और फिर नवजायदा बच्चों में तकसीम करना, क्या ये शरई तौर पर दुरुस्त है या नहीं। और फिर इसी ज़िम्न में जद्दा में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कि जिसमें शेख यूसुफ करज़ावी जो कि आलम इस्लाम के बहुत बड़े सकालर हैं, उनका मकाला पेश किया गया था, और उन्होंने अपने मकाला में इस अमल को मुस्तहसन अमल करार दिया था और ये साबित किया था कि इस तरह के दूध से रज़ाई रिश्ता साबित नहीं होता। आलम इस्लाम के एक और बहुत बड़े सकालर डॉक्टर मुस्तफ़ा ज़रक़ा ने जनाबे करज़ावी के इस मकाले और मौक़िफ़ की हिमायत की थी, जबकि इसके बरअक्स डॉक्टर मोहम्मद अली अल बार ने जनाबे यूसुफ करज़ावी के मौक़िफ़ की रद में मकाला तहरीर किया था। बहरकैफ ये दो मुख्तलिफ आरा अहले इस्लाम के दरमियान सामने आई। क्या इस तरह के मिल्क बैंक के दूध से इस्तिफ़ादा हासिल करने से क्या शरई तौर पर कोई मुश्किल पेश आती है या नहीं आती, क्या रवाई रिश्ते साबित होते हैं या नहीं होते। सवाले से मैं मकतब अहले बैत का नुक्ता नज़र आप हजरात से शेयर करने से पहले इस मिल्क बैंक की ज़रूरत और इसकी इल्लत के हवाले से आप तमाम हजरात से कुछ अहम नुकात शेयर करना चाहता हूँ। इस बात पे कोई इख्तलाफ नहीं है कि किसी भी नवजायदा बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा माँ का दूध है, और माँ के दूध के अलावा और किसी भी किस्म की ग़िज़ा नवजायदा बच्चे के लिए मुकम्मल और बेहतरीन साबित नहीं हो सकती। ख़ुसूसन वो बच्चे जो क़बल अज़ वक्त पैदा हों या वो बच्चे जो पैदाइशी तौर पर मरीज हों, उनके लिए माँ के दूध से बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ऐसा बच्चा जिसकी माँ किसी ऐसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला है कि जिस खतरनाक बीमारी के बाइस उसे डॉक्टर्स ने ब्रेस्ट फीडिंग से मना किया हुआ है, अब बताइए उस माँ का वो नवजायदा बच्चा करे तो क्या करे। इसी तरह वो बच्चा जिसकी माँ की छाती में दूध की मिकदार ही इंतहाई कम है, अब वो बच्चा करे तो क्या करे। इसी तरह वो बच्चा कि जिसकी पैदाइश के फौरन बाद उसकी माँ का इंतकाल हो गया है, वो बच्चा करे तो क्या करे। और इसी तरह वो बच्चा कि जिसकी माँ उसकी विलादत के बाद किसी भी किस्म की माजूरी के सबब, चाहे वो जिस्मानी माजूरी हो या ज़हनी माजूरी हो, अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग से कासिर है, वो बच्चा करे तो क्या करे। अब ऐसे बच्चों के लिए दो ही तरीके हैं, या तो ऐसे बच्चों को मसनूई दूध पिलाया जाए
یا پھر ایسے بچوں کے لیے ہیومن ملک بینک جیسی سہولت کا اہتمام کیا جائے، اور خصوصی طور پر وہ نوزائیدہ بچے جو وقت سے پہلے پیدا ہوں یا پیدائشی طور پر مریض اور بیمار ہوں، ان کے لیے ماں کا دودھ ہر صورت ضروری ہے۔ ان کے لیے دنیا کی کوئی بھی دوائی، کوئی بھی میڈیسن یا کوئی بھی مصنوعی دودھ ان کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتا کہ جس قدر ماں کا دودھ ان کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ قدیم میں بھی وہ بچے جن کے لیے ماں کے دودھ کی سہولت میسر نہ ہوتی تھی، ان کے لیے امیر اور غریب گھروں میں باقاعدہ طور پر دائیوں کا انتظام کیا جاتا تھا کہ ہم اپنی مذہبی دینی کتابوں میں باقاعدہ طور پر ایسی روایات دیکھتے ہیں کہ جہاں مختلف نوزائیدہ بچوں کو بہترین پرورش کے لیے اور ان کی بریسٹ فیڈنگ کے لیے ان کو مختلف دائیوں کے سپرد کیا گیا، اور خاص طور پر احادیث کی کتابوں میں بچوں کے لیے دایا تلاش کرنے کی مختلف خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ کس قسم کی دایا کا اہتمام کیا جائے۔ وہ دایا بریسٹ فیڈنگ کے لیے ہوتی تھی یا پھر بچے کی بہترین پرورش کے لیے ہوتی تھی۔ مادرز ملک بینک کے حوالے سے، بریسٹ ملک بینک کے حوالے سے اگر آپ کو اسلامی ممالک میں بہترین سسٹم کسی جگہ پر نظر آئے گا تو وہ اسلامی جمہوریہ ایران ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں ایک دو مقامات پر نہیں، باقاعدہ 11 مقامات پر بریسٹ ملک بینک موجود ہیں جنہیں بینک شیر مادر کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس قسم کے بینک میں ہر وہ عورت جس کی چھاتی میں دودھ موجود ہے وہ آئے اور آ کے اپنا دودھ جمع کرا کے چلی جائے، بلکہ وہاں پر باقاعدہ ایک سسٹم موجود ہے، جیسا کہ وہ ماں کہ جس کے بچے کی عمر 1 سال سے کم ہے اور اس کی چھاتی میں اضافی دودھ موجود ہے، ایسی ماں آ کر اپنا دودھ جمع کروا سکتی ہے۔ ایسی ماں کہ جس کا بچہ ولادت کے فوراً بعد یا کچھ عرصے بعد فوت ہو گیا ہے اور اس کے پاس بھی اضافی دودھ موجود ہے، تو ایسی ماں بھی اپنا دودھ اس بینک میں آ کر جمع کروا سکتی ہے۔ ایسی مائیں جو اپنا اضافی دودھ ایسے بینکوں میں جمع کرواتی ہیں، ان کے دودھ کے حصول کے بعد باقاعدہ ان کے دودھ کا معائنہ کیا جاتا ہے، ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور پھر یہ تسلی کر لینے کے بعد کہ ان کے دودھ میں یا ان دودھ والی ماؤں میں کسی قسم کی کوئی بیماری موجود نہیں ہے، خاص طور پر کوئی متعدی بیماری موجود نہیں ہے، ان کے بعد ان کے دودھ کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ ایسے دودھ کو پاسچرائزیشن کے مرحلے سے گزار کر پھر دودھ کو اس وقت تک منجمد رکھا جاتا ہے جب تک اس دودھ کی ضرورت نہ ہو۔ ایران میں پہلا دودھ بینک یعنی بریسٹ ملک بینک تبریز یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز میں قائم ہوا تھا۔ پھر تبریز کے بعد یزد، شیراز، کرمان، زیدان، کرمانشاہ، اہواز، مشہد، اصفہان اور تہران کے 2 اسپتالوں میں اس قسم کا بینک قائم کیا گیا جو کہ بڑے آسان طریقے سے انسانی خدمت میں مصروف ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی جانب کہ سوشل میڈیا پر ابھی جو ڈسکس چل رہی ہے کہ اس قسم کے بینک سے جو بچے دودھ پیئیں گے ان کے درمیان تو پھر محرمیت کا رشتہ پیدا ہو جائے گا، رضاعت کا رشتہ پیدا ہو جائے گا، اور وہ سارے ایک دوسرے کے رضاعی بہن بھائی بن جائیں گے، اور یہ اس طریقے سے معاشرے میں بہت بڑی ٹینشن پیدا ہوگی، بہت بڑا ایشو پیدا ہوگا۔ اس حوالے سے میں بڑے کھلے لفظوں سے بتاتا چلوں، اہل سنت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کسی بھی خاتون کا دودھ کسی بھی طریقے سے کسی بھی بچے کے منہ میں چلا جائے تو اس طریقے سے وہ بچہ اس خاتون کے لیے محرم بن جاتا ہے، اور اس دودھ والی خاتون کی اولادیں اس بچے کی جس کے منہ میں دودھ گیا ہے رضاعی بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ مکتب اہل بیت کا نقطہ نظر اس کے برعکس ہے۔ مکتب اہل بیت میں محرمیت کے لیے، رضاعت کے لیے کچھ شرائط ہیں، جیسا کہ آیت اللہ سستانی صاحب کی ویب سائٹ پر سوال و جواب کے کالم میں دودھ کے عنوان کے تحت سوال نمبر 6 کا جواب دیتے ہوئے آقا سستانی صاحب تحریر فرماتے ہیں، بچے کو دودھ پلانا جو کہ محرم بننے کا سبب بنتا ہے اس کی 8 شرطیں ہیں، جن میں سے پہلی شرط بچہ زندہ عورت کا دودھ پیے، نمبر 2 عورت کا دودھ فعل حرام کا نتیجہ نہ ہو، نمبر 3 بچہ پستان سے دودھ پیے، اگر دودھ اس کے حلق میں انڈیلا جائے تو فائدہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آقا سستانی صاحب نے مزید 5 شرطیں تحریر کی ہیں۔ جو شرط یہاں پر ہمارا مورد گفتگو ہے وہ یہی تیسری شرط ہے کہ بچہ پستان سے دودھ پیے، یعنی جب تک باقی شرائط کے ساتھ بچہ عورت کے پستان سے چھاتی سے ڈائریکٹ دودھ نہ پیے اس وقت تک مکتب اہل بیت میں
اس بچے کے لیے احکام رضاعت ثابت نہیں ہوتے۔ عورت کا دودھ سٹور کر کے ہیومن ملک بینک والوں کی طرح، بریسٹ ملک بینک والوں کی طرح، بانگ کے شیر مادر والوں کی طرح کسی شیشی کے ذریعے سے، کسی بوتل کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے بچے کو پلایا جائے تو ایسے کسی طریقے سے اس بچے پر احکام رضاعت لاگو نہیں ہوتے، نہ ہی ایسے کسی طریقے سے وہ دودھ پینا بچے کے لیے محرمیت کا سبب بنتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ آقا سید علی خامنائی کی طرف سے ایک سوال کے جواب میں باقاعدہ تحریر کیا گیا، اگر شیر مادر مستقیماً از پستان به دهان کودک منتقل نمی شود محرمیت صورت نمی پذیرت، کہ اگر باقاعدہ طور پر دودھ چھاتی سے بچے کے منہ میں منتقل نہ ہو تو پھر اس سے محرمیت کی صورت پیدا نہیں ہوتی۔ اور اسی حوالے سے تاسیس بانگ کے شیر مادر کے عنوان کے تحت جب آیت اللہ ناصر مکارم شرازی صاحب سے فارسی زبان میں ایک سوال کیا گیا کہ یہ جو اس قسم کے بینکوں میں مائیں اپنا دودھ نوزائیدہ بچوں کے استفادے کے لیے جمع کرواتی ہیں، چھ حکم ادارت اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ اور پھر اسی سوال کے ضمن میں دوسرا سوال کیا گیا کہ جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ طبی ماہرین کے مطابق نوزائیدہ بچے اس قسم کے دودھ کی احتیاج رکھتے ہیں، تو اس ضمن میں بتائیے کہ شرعی حکم کیا ہے؟ ہمیں آقا ناصر مکارم شرازی صاحب نے فرمایا در صورتی کے افراد کار شناس تائید کنند چنین کاری مفید بحال نوزادان است معنی ندارد، کہ اگر کہ وہ لوگ کہ اس صورت میں کہ جب ماہرین اس بات کی تائید کر رہے ہوں کہ اس قسم کا کام نوزائیدہ بچوں کے لیے مفید ہے تو پھر اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مکتب اہل بیت میں دودھ پلانے سے جو محرمیت پیدا ہوتی ہے، جو احکام رضاعت مرتب ہوتے ہیں، ان کی کچھ شرائط ہیں، اور ان شرطوں میں سے ایک یہ ہے کہ بچہ عورت کی چھاتی سے، پستان سے ڈائریکٹ دودھ پیے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی بات کو آیت اللہ آقا حافظ بشیر نجفی صاحب نے بھی اپنی توضیح المسائل میں بیان کیا ہے، اور اسی بات کو آیت اللہ وحید خراسانی نے بھی، اور اسی بات کو آیت اللہ تقی بہجت کی توضیح المسائل میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی عورت کی چھاتی سے، پستان سے ڈائریکٹ دودھ نہیں پیتا بلکہ کسی اور ذریعے سے اس کا دودھ پیتا ہے تو اس سے اس پر محرمیت کے احکام لاگو نہیں ہوں گے، اس سے اس پر رضاعت کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ اور اس بات کو آج سے 1400 سال پہلے ائمہ معصومین علیہم السلام اپنی احادیث میں بیان فرما چکے ہیں، جیسا کہ کتاب من لا یعذرہ الفقیہ جو کہ جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے، اس کے اردو ترجمہ کی جلد 7 باب نمبر 157 صفحہ نمبر 296 پر حدیث نمبر 4674 کے تحت درج ہے کہ زرارہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے آن جناب علیہ السلام سے یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے رضاعت کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا رضاعت کی وجہ سے کوئی حرام نہیں ہوگا لیکن صرف اس رضاعت سے کہ جب ایک چھاتی سے 2 سال تک دودھ پیا ہو۔ اسی طرح اس بات کو مسائل الشریعہ جو کہ وسائل الشیعہ کا ترجمہ ہے اور اس کے اردو ترجمہ کی جلد نمبر 14 کتاب النکاح باب رضاعت صفحہ نمبر 262 پر اگر اپنا دودھ دوہ کر کسی بچے یا بڑے کو پلائے تو اس سے حرمت نشر نہیں ہوگی۔ یہ باقاعدہ باب کا عنوان ہے اور یہ باب نمبر 7 ہے۔ اسی باب کی حدیث نمبر 1 ہے کہ ایک شخص امیر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا یعنی حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا امیر المومنین میری زوجہ نے اپنا دودھ ایک برتن میں دوہا اور پھر اسے میری کنیز کو پلایا تاکہ وہ مجھ پر حرام ہو جائے، تو فرمایا یعنی حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اس نے دودھ دوہا ہے اور پھر پلایا ہے تو ایسا کرنے سے وہ کنیز تیرے اوپر حرام نہیں ہوئی۔ اور اسی باب کے آخر میں صفحہ نمبر 263 پر صاحب کتاب لکھتے ہیں متعدد روایتیں گزر چکی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رضاعت میں پستان سے پینا شرط ہے اور آئندہ بھی بیان کی جائیں گی انشاءاللہ۔ یہاں پر میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ ہیومن ملک بینک سے دودھ پینے سے نوزائیدہ بچوں پر
رضاعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔